अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। अदब व फ़नून नामे में हम गुज़िश्ता दो प्रोग्रामों से जो ज़िक्र जारी रखे हुए हैं वो इसमें भी जारी रखेंगे, और वो ज़िक्र है आलमी मुशायरे का, साकिनाने शहर क़ाइद के आलमी मुशायरा बराए अमन का, जो 28 मार्च को एक्सपो सेंटर कराची में मुनक़्क़िद हुआ। इस बार ये मुशायरा बारिश की वजह से एक बड़े पंडाल में खुली जगह पर नहीं हो सका, बल्कि इसे बारिश के सबब एक हॉल के अंदर, हॉल नंबर 2 के अंदर मुनक़्क़िद किया गया। उस हॉल में भी अच्छी खासी गुंजाइश थी, मगर ज़ाहिर है उतनी नहीं थी जितनी एक खुले एरिए में कनातें लगाकर एक ज़बरदस्त इंतज़ामात के साथ इससे पहले मुशायरे मुनक़्क़िद किए जाते रहे। इस मुशायरे के सरपरस्त और बानी डॉक्टर कासिम रज़ा सिद्दीकी हैं, जो इब्तिदाई से इन मुशायरों के साथ मशावरत में, इंतज़ामात में, शोरा की फ़हरिस्त में और दीगर अहम कामों में साथ साथ चलते रहे हैं। इस मुशायरे में भी उनका किरदार एक कायदाना ही रहा। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं, बहुत से लोग ये एतराज़ करते हैं, बहुत से लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि अब कुछ बरसों से पीरज़ादा कासिम, डॉक्टर पीरज़ादा कासिम रज़ा सिद्दीकी का किरदार बहुत महदूद कर दिया गया है, और जो मुंतज़िम आला हैं उनका किरदार बहुत बढ़ गया है। अब क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये तो हमारे डॉक्टर कासिम रज़ा सिद्दीकी ही बता सकते हैं, या मुंतज़िम आला इसकी वजाहत कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि सरपरस्त और बानी और मुंतज़िम आला साथ साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। इस मुशायरे की बहुत सारी बातें मैं बयान कर चुका, कुछ लोगों का ज़िक्र मैंने रोक दिया था ताकि मैं इसके आखिरी हिस्से में जहाँ कुछ और बातें अर्ज़ करूँ, वहाँ उन अहम शोरा और शख्सियात का ज़िक्र भी करूँ। एक बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल है कि मुझे शायद कुछ ऐसी बातें करनी चाहिए अपने इन वीलॉग्स में जो ख़ास तौर पर शहर क़ाइद, साकिनाने शहर क़ाइद के आलमी मुशायरा बराए अमन के हवाले से बयान करनी चाहिए। कुछ ऐसी हकीकतें, कुछ ऐसे होशरुबा इंकिशाफ़ात जो कोई और नहीं कर सकता। और बहुत से लोगों को मायूसी भी हो रही है कि मैं शायद बहुत ही मुतदिल अंदाज में तवाज़ुन के साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। इस सिलसिले में मेरा यही कहना है कि मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं कोई बहुत बड़े इंकिशाफ़ात लेकर आऊँगा अपने वीलॉग्स में। सिर्फ़ इसी मुशायरे के हवाले से नहीं, किसी भी मुशायरे या किसी भी तकरीब के हवाले से या किसी भी शख्सियत के हवाले से मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है। मैंने हमेशा मयाना रवी का ही मुज़ाहरा किया है। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है वहाँ इशारे कर दिए हैं ताकि समझने वाले वो इशारे समझ जाएं। जो ना समझ सकें उनके लिए कोई बात ही ज़रूरी नहीं है कहने की, कोई इशारा भी ज़रूरी नहीं है, वो वैसे ही इंजॉय करें। तो ये जो पूरा मुशायरा हुआ, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इसके लिए शुक्रगुज़ार होना चाहिए मुंतज़िम आला महमूद अहमद ख़ान का कि उन्होंने बहरहाल जैसे तैसे जो हालात थे उनकी मौजूदगी में एक अच्छा मुशायरा, एक अच्छी फ़िज़ा बनाकर दी। ये ज़रूर है कि फ़हरिस्त में बहुत सारी ऊपर नीचे मामलात थे, इस पर एतराज़ात भी होने शुरू हो गए थे। कुछ शख्सियात ऐसी भी थीं जो मुशायरे में मौजूद बाद में हुई, कार्ड पर मौजूद नहीं थीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। शहर के जो चंद बुज़ुर्ग हैं जिनकी अपनी एक अहमियत है, अपना कद्दो क़ामत है, उनको हर मुशायरे में होना चाहिए, इज़्ज़त और तकरीम के साथ होना चाहिए। अगर आप बाद में बुलाते हैं, उन्हें कार्ड पर नाम नहीं होता, तो ज़ाहिर है ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये आइंदा के लिए मेरी गुजारिश है कि ऐसा ना हो तो बेहतर है। अब आते हैं कि फ़िज़ा अच्छी थी, फिर वो फ़िज़ा कैसे तबाह भी हुई, फिर फ़िज़ा दोबारा बनी भी। तो बहुत सारे शोरा ऐसे हैं जिन्होंने फ़िज़ा को तबाह किया। इसमें शायरात भी बड़ी तादाद में शामिल हैं जो दरअसल शायरात ही नहीं थीं।
کیا وہ متشاعرات تھیں، کیا وہ کسی سے لکھوا کے لائی تھیں، کیا ان کا مقصد صرف اسٹیج پر قبضہ تھا کہ وہ بہت اچھے اچھے لباس پہنیں، ساڑیاں باندھیں، اور جب ان کا نمبر آ جائے تو وہ سیٹ پر قبضہ کر لیں، مائک پر قبضہ کر لیں اور پھر سناتی جائیں۔ اس سلسلے میں ایک بات اور دلچسپ ہے کہ منتظم اعلیٰ ابتدا سے تو یہ کوشش کرتے رہے کہ نوجوان شعراء کم سنائیں، محدود رہیں وہ اپنے کلام میں، تاکہ مشاعرہ تیزی سے آگے بڑھتا رہے۔ لیکن پھر لوگوں نے نوٹ کیا کہ ایک وقت میں وہ ایسی شاعرات اور ایسے شعراء جو باہر سے بھی آئے تھے زیادہ تر، اس وقت میں وہ غائب ہو گئے تھے۔ ایک کھلی چھوٹ تھی ناظمین کو کہ سنانے دیں جو یہ سنا رہے ہیں۔ امریکہ سے ایک نوجوان تابش کر کے آئے ہوئے تھے، ان کا جو کلام تھا ظاہر ہے کہ اتنا معیاری نہیں تھا۔ اسی طرح دبئی سے جو ایک صاحب آئے تھے، ان کا کلام بھی کوئی ایسا خاص نہیں تھا۔ امریکہ سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے، وہ تو بالکل ہی ایسا نہیں تھا ان کا کلام کہ وہ سنا سکتے، اور ترنم سے بھی سنایا۔ اور کچھ ہمارے کراچی کے شعراء اور شاعرات بھی ایسے تھے جنہوں نے ڈریگ کیا مشاعرے کو، نہ صرف ڈریگ کیا بلکہ طوالت بھی اختیار کی۔ جیسے مشاعرہ جس سطح پہ تھا وہاں سے خاصا نیچے آیا، پھر کوئی شاعر آ گیا ایسا جس نے تھوڑا سا مشاعرے کو بہتر کیا، تو پھر کوئی ایک دو شاعر ایسے اور شاعرات آ گئے جنہوں نے مشاعرے کو پھر نیچے کیا۔ ناظمین کا چونکہ ایک ہجوم تھا، بہت زیادہ ناظمین تھے، ایسا بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا مشاعروں میں، خاص طور پر عالمی مشاعرے میں، کہ اتنے ناظم بیک وقت آ گئے ہوں، اور اکثر ناظم کھڑے ہو کر خطاب کر رہے تھے۔ ناظمین کی تعداد میں پہلے کے ویلاگس میں بتا چکا کہ اس میں وجی ثانی مرکزی کردار تھا ان کا، وہ بھی اکثر کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ بہت جوش و خروش سے ہمیشہ نظامت کرتے ہیں، اور ان کا انرجی لیول آخر وقت تک برقرار رہتا ہے۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ مشاعرہ لائیو ہو جائے، مشاعرہ بہتر سے بہتر ہو جائے، وہ شعراء کے شعر دہراتے ہیں، تالیاں بجواتے ہیں عام شخصیات کے لیے، تو ان کی نیک نیتی اپنی جگہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طوالت بھی کہیں کہیں ظاہر ہے کہ وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور جو ناظمین آ گئے، اس میں رضوان زیدی تھے، اس میں فہد علی تھے، اس میں آغا شیرازی تھے، اور پھر ایک اور ہم نے دیکھا مشاعرے کے ناظم، ایک معصومانہ سوال والے وسیم بادامی بھی آ گئے ناظمین کے پینل میں، اور انہوں نے بھی کچھ شاعروں کو مدعو کیا، بلکہ کچھ شعراء کی یہ خواہش تھی، دعوت تھی ان کے لیے کہ آپ ہمیں بلائیں۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ وسیم بادامی نے جو رنگ دیکھا اور جو چیزیں دیکھی، شعری ذوق بھی ان کا اچھا ہے، تو آئندہ کے مشاعروں میں بھی وہ نظر آئیں گے۔ ڈاکٹر عمری حسیب عنبر جن کا نام تھا، جن کی تصویر چھپی ہوئی تھی وجی ثانی کے ساتھ، وہ بہت آخر میں آئیں نظامت کے لیے، اور کم نظامتیں ان کے حصے میں آئیں، جبکہ وہ ان سب لوگوں میں سب سے بہتر اور متوازن ناظم ہیں۔ تو اب کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ ضرور ہوا کہ بہت سارے ناظمین نے اس مشاعرے کو اکیلے کے لیے بھی چلایا، بیک وقت بھی چلایا، تو اس طرح بہرحال کسی نہ کسی طور یہ مشاعرہ آگے بڑھا، لیکن ایک ٹرینڈ سیٹ ہو گیا۔ یہ ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے جو کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے، اس کے اثرات بھی مشاعرے پر کوئی بہت عمدہ نہیں پڑے ہیں۔ دو ناظم بہت ہیں، اگر تیسرا بھی ناظم آ جائے تھوڑی دیر کے لیے تو اٹس انف، بہت ہے۔ اب آئیں ہمارے ایسے میں نے بتا دیا کہ شعراء اور شاعرات جو کہ جن کا معیار کم تھا، جن کو اس مشاعرے میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ کوئی امریکہ کا پھول سجا کر آ گیا اپنے کاندھے پر، کوئی دبئی کا پھول سجا کر آ گیا، کوئی اندرون سندھ سے آ گیا، اس طرح لوگ آ گئے۔ سبی سے ایک صاحب آ گئے، حالانکہ اب سبی میں ہوتے نہیں ہیں، رہے ہیں، اب کراچی میں ہی ہیں، اور بلوچستان کا چونکہ ان کے ساتھ تعارف باقاعدہ کرایا جاتا ہے، تو بلوچستان کے حوالے سے جو محبت ہے عوام کی وہ ان کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اور وہ اس کا پورا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ میری مراد ہے عظمی جون سے۔ تو عظمی جون مناسب شاعر ہیں، لیکن اب مشاعرے میں ان کے ساتھ وہ ساری ہمدردیاں اور محبتیں، پھر وہ شعر سنا کے جس طرح داد لیتے ہیں اور جس خوبی سے لیتے ہیں، تو وہ بھی بہت
قابل دید ہوتی ہے. تو انہوں نے شعر سنائے, کچھ اچھے شعر بھی تھے, کو داد بھی ملی, بہت سارے شعر ایسے تھے جو معیار کے حوالے سے بھی ایک سوالیہ نشان تھے, لیکن بہرحال ان کا ایک نبھاؤ ہو گیا. اس طرح اور آگے انور شعور صاحب ہماری شاعری کے ایک بلند مقام رکھنے والے شاعر, ایک ایسے شاعر جو کراچی کے جو شعراء ہیں ان میں چوتھا ستون ہیں وہ, ان کو کہیں جلدی جانا تھا کیونکہ طبیعت اب ان کی اس طرح نہیں رہتی کہ پوری رات گزار سکیں, تو وہ بہت دیر سے یہ اصرار کر رہے تھے کہ انہیں شعر پڑھنے کے لیے بلا لیا جائے. اور جب گورنر صاحب آ گئے, نہال ہاشمی صاحب, تو پھر منتظمین نے اور ناظمین نے یہ چاہا کہ اب انور شعور صاحب کو بلا لیا جائے تاکہ گورنر صاحب بھی ان کا کلام سن سکے, جو ان سے ذاتی طور پر واقفیت رکھتے ہیں, دوستی رکھتے ہیں, نہال ہاشمی صاحب انور شعور صاحب سے. اور یوں انور شعور صاحب نے اپنا کلام وہاں سنایا, ہر چند کہ وہ ان کا مقام نہیں تھا, یہی کہہ کے ان کو بلایا بھی گیا. پہلی غزل جو انہوں نے سنائی وہ تھوڑا سا کم پسند کی گئی, لیکن جو دوسری غزل انہوں نے سنائی وہاں سے انہوں نے مشاعرے کو پکڑ لیا. اور اس غزل کا مقطع, پوری غزل ہی اچھی ہے لیکن جو مقطع ہے بہت کمال کا ہے, اور خاص انور شعور صاحب کے مزاج کا ہے. ان کے اندر جو حص مزاح ہے ان کے کلام میں, اور جو برجستگی ہے, سہل ممتنع ہے, اس کا ایک عمدہ نمونہ ہے, حالانکہ بہر تھوڑی بڑی ہے. جو رازداری کے ساتھ سن کر گئے تھے انور شعور صاحب, جو رازداری کے ساتھ سن کر گئے تھے انور شعور صاحب, وہ قصہ آ کے ہمیں سنایا, وہ قصہ آ کے ہمیں سنایا, کبھی کسی نے کبھی کسی نے, وہ قصہ آ کے ہمیں سنایا, کبھی کسی نے کبھی کسی نے. تو یہ کبھی کسی نے کبھی کسی نے ایک یہ ردیف کا ٹکڑا ہے, بہت عمدگی سے, ظاہر مشاق شاعر ہیں, کمال شاعر ہیں, بہت عمدگی سے انہوں نے پوری ردیف کو نبھایا ہے. پھر ان سے کچھ فرمائشیں ہوئیں, وہ فرمائشیں بھی انہوں نے سنائیں, اور یوں وہ مشاعرہ لوٹ کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کچھ اور شعراء کا بھی سنا, اس کے بعد ہی گئے, لیکن اپنا ایک رنگ جما کر گئے انور شعور صاحب. ایک اور بہت خاص شاعر آئے فیصل آباد سے, ان کا نام ہے نصرت صدیقی. اچھے شاعر ہیں, بلکہ بہت اچھے شاعر ہیں, لیکن ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ تو 40 سال سے یہی شعر لکھ رہے تھے جن پر اب آپ سر دھن رہے ہیں. تو یہ بہت کاری فقرہ ہے کہ اب آپ کو یاد آئے ہیں نصرت صدیقی. جب ان کے کچھ شعر زبان زدے عام ہو گئے تب آپ نے پلٹ کر دیکھا کہ نصرت صدیقی بھی کچھ شاعر ہیں. فیصل آباد میں ہی ساری زندگی انہوں نے گزاری ہے, ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں. 5 مجموعے یا اس سے زائد مجموعے آ چکے ہیں ان کے. کچھ شعر یقیناً اس 2-4 برس میں, 5 برس میں, یا سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ گئے, جس کی وجہ سے لوگوں نے پلٹ کر دیکھنا شروع کیا نصرت صدیقی کون ہے, اور پھر انہیں بلایا جانے لگا آہستہ آہستہ. ملک سے باہر بھی گئے وہ, مڈل ایسٹ بھی گئے, اور کراچی پہلی بار وہ آئے. سب ان سے مل رہے تھے, وہ سب سے مل رہے تھے اور اپنا تعارف کرا رہے تھے. جب میں نے ان سے ہاتھ ملایا تو انہوں نے کہا میں نصرت صدیقی ہوں. تو میں نے عرض کی جی ضرور, میں آپ کو جانتا ہوں اور آپ کو اکثر لوگ جانتے ہیں, آپ کمال کے شاعر ہیں, اور بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ آئے ہیں. نصرت صدیقی صاحب کو بہت اچھے الفاظ کے ساتھ ناظمین نے بلایا. توقع یہ تھی, یا لوگ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ توقع پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. سادہ سے مزاج کے آدمی ہیں, سادہ سے لباس پہنے ہوئے تھے, طبیعت بھی ان کی ناساز ہے, لیکن جب وہ آئے مائک میں. ایک بات اور بتا دوں کہ اس مشاعرے میں مائک جو ہے اس کے ساتھ مسائل رہے. مائک کی آواز جو ہے پیچھے بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے, شعراء تھے ہمارے, ان تک بھی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں آ رہی تھی. مائک کے ساتھ کیا پرابلم تھا؟ جب آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں مشاعرے پر, اس کے انتظامات پر, تو جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے اسٹیج اور مائک. مائک اگر کلیئرٹی والا ہوگا, آواز بالکل صاف اور شفاف ہوگی, دور تک پہنچ رہی ہوگی,
تو مشاعرے کی کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے. اگر مائک خراب ہوگا یا ایسا ہوگا کہ اس میں وائس کلیئرٹی نہیں ہوگی تو بہت فرق پڑے گا مشاعرے پر. اس کا منتظمین کو خیال ضرور رکھنا چاہیے. تو ہمارے نصرت صدیقی جب آئے تو ظاہر مائک تبدیل ہوا. اکثر شعراء کے ساتھ مائک تبدیل ہوئے اور جو اسٹینڈ پر مائک تھا اس کو ایک طرف کر دیتے تھے لوگ اور پھر دوسرا مائک جو تھا وہ لے لیتے تھے جس سے آواز باہر کسی حد تک پہنچتی تھی یا زیادہ پہنچ رہی تھی آواز. نصرت صدیقی صاحب نے جو لوگ ان کو جانتے ہیں، جو لوگ ان سے واقف ہیں، ان کے حسب توقع انہوں نے جو اپنا کلام سنایا وہ لوگوں تک پہنچا اور انہوں نے خوب داد وصول کی. شعراء سے بھی داد لی، منتظمین سے بھی داد لی جو 5 6 7 کی تعداد میں تھے، اور سامعین سے بھی داد وصول کی. ہرچند کے سامعین ظاہر ہے آہستہ آہستہ اٹھ جاتے ہیں، لیکن پنڈال میں جو نیچے بیٹھے فرشی نشست سے بیٹھی ہوئی بڑی تعداد تھی، وہی مشاعرہ شروع سے بنا رہے تھے اور آخر تک انہوں نے ہی مشاعرہ بنایا. تو نصرت صدیقی صاحب کو داد خوب دی گئی. خوب انہوں نے اشعار سنائے اپنے، وہ اشعار بھی سنائے جو ان سے فرمائش کی گئی. کس ضرورت کو دباؤں کسے پورا کر لوں، ایک تنخواہ کئی بار گنی ہے میں نے. چھوٹے لوگوں کو بڑا کہنا پڑا ہے اکثر، ایک اذیت جو کئی بار سہی ہے میں نے. یہ ان کی ایک مشہور غزل ہے، اور ایک اور ان کی مشہور غزل ہے جس کا شعر ہے جو بھی خاصا حوالہ بن گیا ہے ظالم اور مظلوم کے حوالے سے. ایک ظلم کرتا ہے ایک ظلم سہتا ہے، ایک ظلم کرتا ہے ایک ظلم سہتا ہے، آپ کا تعلق ہے کون سے گھرانے سے، آپ کا تعلق ہے کون سے گھرانے سے. کمال شعر ہے ان کا. اور نصرت صدیقی صاحب کا ایک ایسا شعر ہے جو بہت لوگوں نے کاپی کیا ہے. کچھ نے تو پورا لکھ دیا ہے، کچھ نے تھوڑا بچ کے لکھا ہے، لیکن شعر کی گونج ان کے شعر میں بھی موجود ہے. شعر کچھ اس طرح ہے: یہ سارے ہارنے والے بھی میرے اپنے ہیں، یہ سارے ہارنے والے بھی میرے اپنے ہیں، میں رو پڑوں نہ کہیں تالیاں بجاتے ہوئے، میں رو پڑوں نہ کہیں تالیاں بجاتے ہوئے. اب یہ جو میں رو پڑوں نہ کہیں تالیاں بجاتے ہوئے، اس کے مختلف روپ آپ نے ہم اثر شاعری میں ضرور دیکھے ہوں گے، اور یہ روپ دکھانے والے بابانگ دہل اسی شعر کو تقریباً پڑھ رہے ہوتے ہیں، مشاعرہ لوٹ رہے ہوتے ہیں. تو نصرت صدیقی صاحب جیسے شعراء ساری زندگی ریاضت کرتے ہیں، دیانتداری کے ساتھ، ہجوم سے بچتے ہوئے، اپنی خاص طرح کی لفظیات، اپنے خاص طرح کے مضامین، اپنے خاص طرح کے تجربات جو ان پر گزرتے ہیں پوری سچائی کے ساتھ لکھتے ہیں، ایک استادانہ انداز میں لکھتے ہیں، ایک وارفتگی کے ساتھ لکھتے ہیں. اسی لیے ان کی شاعری میں اثر ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ان کی شاعری میں اتنی وقت نظر نہیں آتی، ان کا اتنا نام نظر نہیں آتا، ان کی اتنی اہمیت نظر نہیں آتی، ان کا اتنا قد نظر نہیں آتا جو قد ان کا ہوتا ہے، جو اہمیت ان کی ہوتی ہے، جو وقت ان کی ہوتی ہے. اور عمر کے کسی آخری حصے میں بحالت مجبوری ہم انہیں مشاعروں میں بلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ملک سے باہر کے جو مشاعرے ہوتے ہیں وہاں کے منتظمین بھی ان کو بلانے پر مجبور ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی یہاں کے منتظمین ہوں، یہاں کے منتظمین ہوں، کہ اپنی دکان چمکانی ہوتی ہے. تو بہرحال میں تو بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کہ نصرت صدیقی صاحب کو بالآخر کراچی مدعو کیا گیا، بہت عزت سے بلایا گیا، اور شعراء اور سامعین نے بہت محبت سے انہیں سماعت کیا، بھرپور داد دی. تو مجھے لگتا تھا کہ کچھ شعراء کا ذکر الگ سے ہونا چاہیے. کچھ باتیں ایسی تھیں جو میں بیان کرنا چاہتا تھا اپنے اس آخری حصے میں عالمی مشاعرہ برائے امن میں. کچھ گزارشات میں نے یقیناً پیش کی ہیں اور خلوص نیت کی بنیاد پر پیش کی ہیں. اس سے منتظمین اپنی بے عزتی محسوس نہ کریں. اگر وہ ان باتوں
پر عمل کر سکیں تو اچھا ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ خالد معین کا کام تو صدا لگانا ہے، حقائق کو آپ تک پہنچانا ہے، اور توازن کے ساتھ پہنچانا ہے، میانہ روی کے ساتھ پہنچانا ہے۔ سو میں نے یہ کوشش اپنے تینوں ولاگس میں ضرور کی ہے، کہیں اشاروں کنایوں میں، کہیں تھوڑا سا واضح طور پر۔ اگر میری بات پہنچ گئی آپ تک تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہی میرے ان 3 ولاگس کا بنیادی مقصد بھی تھا کہ مشاعرے کا پورا احوال ایمانداری کے ساتھ آپ تک پہنچایا جا سکے، ملک میں، بیرون ملک، شہر میں، بیرون شہر۔ تو یہ کام اب اختتام پذیر ہوا۔ خالد معین کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔